अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और प्रोग्राम है AR स्पेशल। और आज उस मामले पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो है जुबान ज़द-ए-आम, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक संग मील फैसला, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन को एक हिदायत जारी किए गए हैं, अहकामात जारी किए गए हैं कि पंजाब के सूबे में जहां पर असम्बली तहलील हो चुकी है वहां पर 90 दिन के अंदर, यानी कि जो कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर एक तकाजा है, इंतखाबात की तारीख दे दी जाए। तो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो उनके इत्तेहादी थे वो ये सोच रहे थे कि इस मामले पर उनको अदालत से रिलीफ मिल जाएगा और अदालत जाहिर है कि आइन की पासदारी करेगी और इस हवाले से फैसला जारी करेगी। तो जो उनकी तवक्को थी उसके मुताबिक वो फैसला जारी हो गया। अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और अमल दरामद किस तरह से होगा, वो सवाल आज हम उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस हवाले से आइन क्या कहता है और अमल दरामद ना होने की सूरत में फिर क्या होगा। जाहिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, मामला कहाँ तक जाएगा। फिर आगे बात करेंगे हम जेल भरो तहरीक के हवाले से, और वो भी बड़ा एक अहम तरीन मामला है क्योंकि खान साहब तो कह चुके हैं कि हमने स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट होगा ये इस पर हम बात करेंगे। फिर IMF की डील जो है वो आपको बताया कि जनाब 31 जनवरी से लेके 9 या 10 फरवरी तक वो लोग पाकिस्तान में रहे और उसके बावजूद भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका और वाशिंगटन जाके उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया गया। और उसके बाद आप देखें कि हमारी स्टॉक मार्केट जो पहले थोड़ा सा बेहतर जा रही थी, डॉलर जो है वो नीचे आ रहा था, सोने की कीमतें नीचे आ रही थी, तो अब उसका इम्पैक्ट मार्केट पर बिलाशुबा पड़ेगा क्योंकि पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से मंजूरी दी जाएगी, तभी फिर जो है वो 1.2 अरब डॉलर की डिस्पर्समेंट होगी। और बाकी भी जो मुल्क हैं जो पाकिस्तान को इमदाद देना चाहते हैं वो उस मामले से मुताल्लिक देखेंगे। साथ ही जब ये सारी चीजें हुई तो इसहाक डार साहब ने भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे और ये चीजें जो हैं वो महंगी होंगी, उस मुताल्लिक भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं, आगाज जो करते हैं वो ये है इलेक्शन का, यानी कि एक मामला जिसके ऊपर सारी जमातें ये कह रही थी कि खान साहब ने असम्बलियों की तहलील का ऐलान कर दिया है, तो अब तो जब वो तोड़ेंगे फौरन इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब पहले बयानात क्या थे नून लीग के और अब क्या बयानात हैं, उनमें काफी तब्दीली आ चुकी है। तो थोड़ा सा आपकी मेमोरी इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो मरियम नवाज साहिबा से आगाज करते हैं, उनका मौकिफ क्या था मरियम साहिबा का, वो पहले आपको सुनवाते हैं। क्या कहते हो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है? इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। अच्छा जी, उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, ये पहले के बयान आते, ये आपको याद रहे। उसके बाद जब ये बात आई कि जनाबे अली आइन में तो लिखा है कि अब एक दफा असेंबली तहलील हो जाए तो उसके बाद 90 दिन के अंदर वहां पर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। तो मलिक अहमद खान साहब ने, जो कि बड़े सीनियर रहनुमा हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, कानून से भी शगफ रखते हैं, तो उनकी जानिब से एक बात की गई कि आइन में ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो फिर क्या होगा। इस हवाले से उन्होंने हवाला जो दिया था वो 2008 के इलेक्शन का दिया था, जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद 35 दिन उनमें ताखीर हुई थी। तो उन्होंने ये नुक्ता नजर दिया कि वहां पर तो बेनजीर भुट्टो साहब के हल्के में भी, साहिबा के हल्के में भी रोकी जा सकती थी पोलिंग, लेकिन पूरे इलेक्शंस के अमल को थोड़ा सा मौखिर किया गया, तो उससे वो इनवैलिड नहीं हो गए। तो क्या उन्होंने कहा, आपको जरा तफसीलन दिखाते हैं। आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा। ये बात इनको भी पता है। अब अगर मेरी ये पोजीशन हो, मैं ये कहूं कि भाई क्यों ये इन्होंने अपनी हुकूमतें तोड़ दी हैं और मेरी हुकूमत अभी कायम है, तो मैं कहता हूं कि कैसे ये मुल्क के अंदर क्या सारा साल इलेक्शन तमाशा लगा रहा है इलेक्शन का। अच्छा जी, अब राना सनाउल्लाह साहब ने ये अब मौकिफ दिया है कि ये राय जरूर है कि इलेक्शन अगर इकट्ठे होंगे तो उनके मुनसिफाना होने के चांसेस ज्यादा होंगे, अलग अलग होंगे तो उसके अंदर धांधली हो सकती है, मुतनाज़ा हो सकते हैं। तो पहले उन्होंने क्या कहा वो जरा आपको दिखा देते हैं। हमारी ये राय जरूर है कि इलेक्शन अगर इकट्ठे होंगे तो उनके फ्री और फेयर होने के ज्यादा चांसेस हैं, उनके रिजल्ट को जो है वो तस्लीम किया जाएगा। दूसरी सूरत में अगर केयर टेकर सेटअप जो है वो ना अब होता है और ना जनरल इलेक्शन के मौके पे अक्टूबर में होता है, तो ये दोनों इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ होंगे और इन इलेक्शन में हारने वाला जो है वो फिर दोबारा धरने करेगा, लॉन्ग मार्चेस करेगा और मुल्क मुस्तकिल एक सियासी अफरा तफरी और अनारकी का शिकार रहेगा।
اچھا، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ مختلف رہنماؤں کی سوچ کس قدر ملتی جلتی ہے. یعنی کہ اب سے تقریباً 2 یا 3 دن پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب بات کر رہے تھے الصبح، اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا اس بات کو، ان خیالات کو جو کہ آج رانا ثناءاللہ صاحب کے تھے، انہی خیالات کو انہوں نے اپنی رائے کہہ کے کہا تھا کہ میری رائے یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ سارے ایک ساتھ ہی ہونے چاہیے. تو بہرحال ذرا تجزیہ لے لیتے تمام تر صورتحال پہ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ارشاد بھٹی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ساتھ ہی ساتھ افتخار دورانی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آپ کا بھی شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پھر شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار. تو پھر قانونی لحاظ سے کیا اثرات ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا اہم فیصلہ ہے سامنے آیا ہے، اس کو مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا، اور اگر نہیں مانا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر چیزیں آسان نہیں ہوں گی. تو شعیب شاہین صاحب سر آپ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. بڑا ایک زبردست قسم کا فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ 90 دن میں یہ انتخابات آئین کے مطابق ہونے چاہیے. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے اب اعلان کس نے کرنا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے یا پھر گورنر کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے تو پھر وہ شیڈیول جاری کرتا ہے؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب تو ڈسپیوٹ ختم ہو گیا ہے. ڈسپیوٹ تھا اس وقت تک جس وقت تک یہ اعلانات نہیں ہو رہے تھے اور کورٹ نے آرڈر نہیں کیا تھا. دیکھیں، کے پی کے گورنر صاحب نے بھی بہانہ کیا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے، اور وہ بھی کوئی ایک بہانہ دوسرا بہانہ، اور اسی طرح گورنر پنجاب نے بھی یہی بہانہ کیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی، جس کو کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے خط و کتابت تو وہ کر رہے تھے، خط تو لکھ رہے تھے لیکن کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے تھے. لیکن اب کورٹ نے پابند کر دیا ہے کہ جی آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان فوری طور پر اس کی ڈیٹ دے، اور اس ڈیٹ کے بعد ود ان 90 ڈیز الیکشن کرائے. اس کو 91 ڈیز پہ بھی نہیں لے کے جا سکتے، اس لیے کہ یہ آئین کا تقاضا ہے. یہ میں آپ کوئی بھی، ہم کوئی ضیاء الحق والی بات تو دہرا نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جمہوریت پہ یقین رکھنے والے لوگ، جو آپ نے اپنے انٹرو میں دکھایا، جو یہ کہتے ہیں کہ جی 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتا تو آگے کچھ نہیں لکھا ہوا. بھائی یہی تو ضیاء الحق نے کہا تھا. اس نے کہا جی 90 دن میں الیکشن نہیں کیا کہ کیا فرق پڑ گیا، کہ کون سا آسمانی صحیفہ ہے جو ہم نے کہہ دیا. اور جب تک یہ آئین موجود ہے کہ جو کہ اسٹیٹ اور انڈیویجولز کے درمیان یہ واحد بانڈ ہے جس کو تمام آئینی ادارے، عدالتیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے اور امپلیمنٹ کرنے کی پابند ہیں. کیونکہ عدالتیں جو سپیریئر کورٹس ہوتی ہیں وہ کسٹوڈین ہوتی ہیں آف دی کانسٹیٹیوشن، اور جو بھی ایگزیکٹو یا کوئی بھی آئینی ادارہ اپنا ڈیوٹی پراپر پرفارم نہیں کرے گا ود ان دی لمٹس آف دی کانسٹیٹیوشن، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو پھر ڈائریکشنز دیں، جیسے قاسم سوری والے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو ہے کہ آئین کی تشریح کا اختیار بھی سپیریئر کورٹس کے پاس ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک اتنا عام فہم انداز میں قابل سمجھ ہوتا تو ان کے پاس جانا نہیں پڑتا. تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کی جانب سے تشریح بھی کر دی گئی ہے. دیکھیں، بالکل ٹھیک کہا کہ آئین کی تشریح کا اختیار بہرحال سپیریئر کورٹس کو ہے، خواہ وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہاں آئین کی تشریح کا کوسچن ہی نہیں تھا. یہاں بدنیتی ہے، یہاں میلافائڈی ہے، یہاں کلین ہے، یہاں پی ڈی ایم کے ساتھ آئینی ادارے ملے ہوئے ہیں جس میں گورنر بھی ایک آئینی ہوتا ہے، اس کو امپارشل ہونا چاہیے. یہاں الیکشن کمیشن کو امپارشل ہونا چاہیے، اس کو کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہاں ہماری اسٹیبلش کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہاں جو سول سرونٹس یا پبلک آفس ہولڈر ہیں، جس میں آئی جی ہے، جس میں آپ کے چیف سیکرٹری ہیں، ان کو انڈیویجولز کو امپارشل ہونا چاہیے تھے، ان کو اسٹیٹ کے ملازم ہونے چاہیے تھے، نہ کہ پی ڈی ایم کے خواہشات کے مطابق وہ چلے. تو یہ ساری خرابیاں تھیں اس ایگزیکٹو کی، اور آئینی اداروں کی ایکسس تھی، اور انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا جس کو بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے آئین کے تابع رہتے ہوئے یہ فیصلہ دیا. دیکھیں، آئین کو چینج کرنا یا اس ٹائم ٹیبل کو چینج کرنا یہ عدلیہ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، چاہے کہ الیکشن کمیشن چینج کر دے یا گورنر چینج کر دے. وہ پابند ہیں اس کے مطابق الیکشن کرانے کی. اب جو باتیں یہ کر رہے تھے
کہ جی اکنامک پرابلم آ گیا. بھائی جس دن عمران خان پی ٹی آئی کے لوگ 113 بندے جانے لگے اسمبلی میں، آپ نے کہا جی ان کے استعفے قبول ہو گئے. آپ نے 113 یا 123 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن کا بھی انتخاب کا اعلان کر دیا، اس کے ڈیٹ بھی آ گئی. اس پہ نہ آپ کو اکنامک پرابلم آیا، نہ اس پہ آپ کو خرچے کا پرابلم آیا، نہ اس پہ کوئی دہشت گردی کے خطرے کا پرابلم آیا. وہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہو گیا. جب دو اسمبلی پروونشل اسمبلی کے جنرل الیکشنز کی بات آئی، آپ کہتے ہو کہ نہ اس میں پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس نفری ہے، نہ ہمارے پاس بندے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ بہانہ کر رہے ہو کہ جناب ہم باقی صوبوں سے، جی بی سے، کشمیر سے بھی بلوا لیں، ہمارے پاس بندے پورے نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیں 6 مہینے بعد آپ کے پاس بندے کہاں سے پورے ہو جائیں گے؟ کیا آپ کے پاس فرشتے اتریں گے یا ہمسایوں سے ہم بندے منگوائیں گے جس کے ذریعے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ الیکشن کرا سکیں؟ شعیب صاحب آپ کی بات پہنچ گئی ہم تک. افتخار درانی صاحب، آپ ظاہر ہے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اب ایک فیصلہ آپ کے لیے آ گیا ہے، تو کتنے ایکسائٹڈ ہیں اس فیصلے کو لے کے آپ؟ اور ظاہر ہے کہ اب الیکشن کمیشن تو اس حوالے سے تاریخ بھی سوچ رہا ہے کہ پنجاب میں 9 اور کے پی میں 16 اپریل کو پولنگ کی تجویز ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر. ابھی پیر کو اجلاس ہوگا تو باقی چیزیں پتہ چلیں گی. تو تیاریاں کیسی ہیں جی آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم تو تیار ہیں، پچھلے سال 10 اپریل سے تیار ہیں، جب ہم نے قومی اسمبلی میں ہم استعفے دیے تھے. ابھی جب ہم نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں پروونشل اسمبلی کی، تو ہم ساتھ تیار ہیں. نیچرلی تیاری اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے جب آپ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں. لیکن آئی ہوپ اللہ، میری دعا ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسی طرح کا فیصلہ کرے جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور عوام کے مفاد میں، اور جو کہ الیکشنز ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں شعیب شاہین صاحب ہیں، ان سے بھی پوچھیے گا کہ ابھی یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لوکل باڈی کے لیے بھی ایک الیکشن کا آرڈر دیا ہوا تھا، لیکن وہ ابھی تک انہوں نے نہیں کروایا یہاں. تو اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں، اسپیشلی 17 جولائی کے بعد، یہ بڑے خوف زدہ ہیں عوام سے، کیونکہ جب سے ہمارا ضمنی الیکشن، یعنی کہ آپ کو ابھی یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی اس فیصلے کے خلاف یہ جا سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ الیکشنز کروائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی. مجھے دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل فارس، آئین کا کھلواڑ ہے جو کھیلا جا رہا ہے پاکستان میں، اور کوئی مملکت خدا داد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو چیلنج کر سکے یا اس کو کہہ سکے. یہ بڑی مہربانی ہے ہمارے لاہور ہائی کورٹ کی کہ انہوں نے آرڈر کر دیا. ایشو یہ ہے کہ آرڈر تو آلریڈی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. وہ جو پینڈنگ آرڈر ہیں جب یہ نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا کہ جی تینوں پارٹیوں کا جو آپ کا جو ہے کیس، اسپیشلی جو ممنوع فنڈنگ کا ہے، فنڈنگ کے حوالے، وہ تینوں فنڈنگ کے حوالے سے، وہ روز ہم چلے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جی وہ انہوں نے 3 پارٹیوں کا نہیں کیا، ہمارا کر دیا، ان کا نہیں کیا. تو اس طرح کے احکامات پڑے رہتے ہیں. میری دعا ہے، میں دعا گو، ہماری پارٹی بڑی جو ہے پرامید ہے، انشاءاللہ ہمیں راستہ ملے گا اس میں جس میں پرامن طریقے سے دونوں انتخابات ہوں گے. لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہے. دیکھیں جی پیسے یہ نہیں دے رہے، یہ کہتے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں. 87 ارب روپے انہوں نے اپنے ایم ایل ایز کو دیا ڈیولپمنٹ فنڈ، 825 ملین انہوں نے دیا تزئین اور رہائش گھروں کے لیے اور ریسٹ ہاؤسز کے لیے، لیکن الیکشن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر اسی طرح یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے پاس رینجر ہے، فوج نے کہہ دیا ہمارے پاس فوج نہیں ہے. تو یہ ملک جب ریاست فیصلہ کر لے ایک چیز کو روکنے کے لیے، تو یہ ماورائے آئین اقدامات ہیں جو اسے کھو رہے ہیں، جو کہ بڑے الارمنگ ہیں بھی اور اس ملک کے لیے بھی، کہ یہ سیدھے راستے پہ چلیں اور الیکشن کروا دیں جو کہ اس ملک کے حق میں ہے بہتر. چلیں جی بھٹی صاحب، آپ کے کیا تھاٹس ہیں جی؟ فیصلہ آ گیا، ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، لیکن آپ کے بھی خدشات ہیں کہ اس طرف نہیں جائیں گی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یا الیکشن کمیشن؟ ظاہر ہے کہ وہ تو اب تاریخوں پر بھی غور کر رہے ہیں، تجویزیں اس حوالے سے کچھ زیر غور بھی ہیں. تو کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ ہو سکتا ہے بھائی جان میں غلط ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ پی ڈی ایم اینڈ کمپنی ادھر بھی اپیل کر سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ تک جائے گی اور ڈیلے کرے گی. آج دیکھیے 28 دن ہو گئے ہیں پنجاب کی نگران حکومت کو اور 24 دن ہو گئے ہیں کے پی کی نگران حکومت کو. تو ان کی ہدف ہے، پہلا اور آخری ہدف ہے جنرل الیکشن میں ہی، یعنی جب جنرل الیکشن ہوں تو ان 2 صوبوں کے بھی الیکشن ہوں. اس کے لیے آپ کو پتا ہے کوئی وہ تو رائے کا اظہار بھی کر چکے ہیں نا، اس بارے میں بتا چکے ہیں. رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا، پھر خواجہ سعد رفیق بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں یہ بات. جی اس کے لیے جو خواجہ صاحب اور رانا صاحب نہیں کہہ رہے وہ سمپل سی ایک بات ہے کہ عمران خان اس وقت مقبول ہے اور یہ غیر مقبول ہے.
بیانیہ لیس ہیں اور پرفارمنس لیس ہیں. تو نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے, عمران خان کو نااہل کر کے جیل بھجوانا ہے, تو لیول پلینگ فیلڈ میں جانا ہے الیکشن سے پہلے. اور یہ جو فیصلے بڑے بڑے ان کے بقول 10.25 مہینوں میں جو ملک تباہ کر کے, تو اب جو فیصلے بڑے بڑے اس کی ریوائول کے لے رہے ہیں, وہ بھی اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہم لے رہے ہیں کہ ہم اگر یہ بڑے فیصلے کریں گے اور اس کے بعد فوری الیکشن میں جائیں گے تو خودکشی ہوگی. تو پی ڈی ایم کی پہلی اور آخری خواہش ہے جنرل الیکشن تک, اور پنجاب ان کے لیے معنی رکھتا ہے, مین امپورٹنٹ ہے. خیبر پختونخوا اتنا نہیں ہے, پنجاب ان کے لیے, کیونکہ پانی پتہ ہے پنجاب پاکستانی سیاست کا. اب 2-3 باتیں اس میں کوئی شک نہیں, جسٹس جواد حسن صاحب کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کمال کا فیصلہ ہے ان حالات میں. اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ پی ڈی ایم جب اپوزیشن میں تھی تو آپ کو پتا ہوگا وہ 26 نکات یہ جب سڑکوں پر تھے, ان کا کیا تھا کہ سویلین بالادستی کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں, آئین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اور عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ چنے, حکومت سازی کرے, کیونکہ عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے اور وہ سلیکٹڈ ہے. اب وہ قومی اسمبلی میں تو اصلی ہو گیا, تو نیچے جب وہ بھی اب بھاگ رہے ہیں. اور اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ اپنی پارٹی میں انتخابات کروا رہے ہیں, نہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کروا رہے ہیں, نہ 2 صوبوں کے کروا رہے ہیں. اور اس کے لیے بڑی انہوں نے فیلڈ سیٹ کی ہے پی ڈی ایم نے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ نہیں دے سکتے رینجر ایف سی فوج. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ساڈے تے نہ رہے, ساڈے کو کوئی پیسہ نہیں. آئی جی پنجاب صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی 4-5 مہینے مجھے تو مت پوچھیں کیونکہ میں تو مصروف ہوں. اور پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کہاں سے یہ اتری تھی یا ان کا کہاں سے کردار آ گیا. انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے وہ اپنے افسر دینے سے انکار کر دیا, اور حکمران اتحاد تو لگا ہوا ہی ہے. اب ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا, انہوں نے منافقت نہیں کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ چند صفحات کی کتاب ہے جسے آئین کہتے ہیں, جسے میں جب چاہوں پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں. یہ ہمارے جو 2 طرح کے نظام آیا ہمارے ملک میں 75 سالوں میں, ایک ہے فوجی آمریت اور ایک ہے سویلین آمریت. تو یہ سویلین ڈکٹیٹرز جو یہ بدترین شکل ہے فوجی آمریت کی, یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن جمہوری چوگا پہن کر, سویلین بالادستی کے کپڑے پہن کر, تو لہٰذا ان پہ کچھ چلتا نہیں. یعنی کہ آپ کو بھی اگر ہاں, اور ایک بات اب مجھے آئین میں وہ یعنی دیکھیں آپ, یہ کتنا مذاق ہے کہ یہ ملک احمد صاحب جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں تو ہے, تو 90 دن کے بعد تو آئین خاموش ہے. تو بے نظیر بھٹو قتل کا کبھی دے دیتے ہیں, کبھی سیلاب کا دے دیتے ہیں, تو بھاگ رہے ہیں, یہ آخری دم تک بھاگیں گے. اور سپریم کورٹ بھی اگر مجھے لگ رہا ہے کہ فیصلہ دے گی کہ الیکشن کرواؤ, تو یہ پھر بھی بھاگیں گے. یہ ان کی کوشش ہے جنرل الیکشن میں پھر بھی بھاگیں گے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا شعیب صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب ایک تو قانونی لحاظ سے ان کے پاس آپشنز کیا ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے افتخار صاحب نے بھی خدشات کا اظہار کیا کہ انہیں نہیں لگتا کہ الیکشنز ہوں گے, ساتھ ہی بھٹی صاحب بھی اسی طرح کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, اس کے بعد قانونی رستے کیا ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے پاس یا الیکشن کمیشن کے پاس؟ وہ کیا کریں گے کہ کیا وہ ابھی یہاں پر انٹرا کورٹ اپیل کریں گے, اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائیں گے, پھر کیا کریں گے؟ اور دوسری جانب اس وقت از خود اعلان کیا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا پھر عدالت گورنر صاحب کو پابند کرے گی کہ آپ اعلان کریں؟ اگر طریقہ کار کی بات کریں قانونی اعتبار سے تو وہ ذرا ہمارے لیے ایکسپلین کیجئے گا, وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں عدالت نے تو ڈائریکشن جو دی ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دی ہیں. اب اعلان تاریخ کا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اب اس میں پی ڈی ایم از ناٹ اے پارٹی, پی ڈی ایم کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکیں, اس لیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تو فیڈرل میں ہے, پی ڈی ایم کی حکومت تو پروونشل میں ہے ہی نہیں. پروونسز میں تو بیٹھے ہیں نا انٹرم سیٹ اپ والے. انٹرم سیٹ اپ والے آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آ کے صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چلائیں, آ کے الیکشن کرائیں, کیونکہ الیکشن ایکٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس میں خواجہ آصف کی ججمنٹ ہے افتخار محمد چودھری صاحب نے لکھی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو تو الیکشن ایکٹ میں بھی یہی پروویژنز ہیں کہ ایون پوسٹنگ, ٹرانسفر اور پروموشن کا بھی اختیار نہیں ہے. یہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چلائیں گے اور الیکشن کے لیے آئے ہیں, الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں اور اس پہ سپورٹ کریں گے. تو ان کو یہ تو پارٹیز نہیں ہے, نہ ہی یہ چیلنج کر سکتے ہیں. اب چیلنج کرنے کا اختیار صرف اور صرف اس میں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اب الیکشن کمیشن تو امپارشل ادارہ ہے, اس کے لیے تو پی ڈی ایم ہو یا تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, اس کے لیے سب برابر ہیں. وہ کس کیپیسٹی میں چیلنج کریں گے؟ ہاں اگر کرنا چاہیں تو چیلنج کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے
یا تو کیونکہ سنگل جج کا فیصلہ ہے یہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کریں گے بفور دی لاہور ہائی کورٹ، یا پھر اس کو ڈائریکٹلی یہ سپریم کورٹ لے کر آئیں گے. اور سپریم کورٹ میں آلریڈی میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے پٹیشن فائل کر دی ہے کہ کے پی اور پنجاب میں یہ الیکشنز ود ان 90 days کرانے کے پابند ہیں، اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس 90 days کے مینڈیٹ کے اندر یہ الیکشن کرائیں، اور اگر یہ نہیں کرائیں گے تو اٹ از این انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ آن دیئر پارٹ، اور وہ بھی میرا خیال اگلے ہفتے میں فکس ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اختیار ہے چیلنج کرنے کا، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس میں اس وقت پارٹی بنا ہوا ہے، وہ ضرور اس کو چیلنج کریں گے تاکہ فائنل اس کو ایک تو ڈیلے کر سکیں اور فائنلی سپریم کورٹ اس میں کرے. چلیے ٹھیک ہے. خان صاحب تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب، انہوں نے کیا موقف دیا الیکشن سے راہ فرار کے حوالے سے، وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں پھر فردر بات کریں گے اس پہ. لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو الیکشنز ہوں گے یہ سب مل کے ہمارے خلاف لڑیں گے. شفاف الیکشن ہو نہیں سکتے یہاں، لیکن الیکشنز ہو سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے. اب انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس پنجاب اور کے پی میں جو بنائی ہیں، وہ اتنی جانبدار گورنمنٹس کیئر ٹیکر پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنی. اچھا، تو دورانی صاحب یہ تو چلے پنجاب کی گورنمنٹ کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ نام پہ بھی محسن صاحب کے نام پہ بھی اعتراضات آئے، پھر اس کے بعد میں بھی جو سارا سلسلہ رہا، لیکن کے پی کے حوالے سے بھی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی بڑے جانبدار آئے. واقعتاً ایسا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ بڑے خوش اسلوبی سے وہاں پر معاملہ طے ہوا تھا. جی، جو کابینہ ہے وہ دونوں صوبوں میں، خیر وزیر اعلیٰ بھی پنجاب میں جو ہے وہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں سب باعث ہیں. ہمارا کوئی بھی ریکمینڈی یا نامینی نہیں ہے خیبر پختونخوا میں بھی. اچھا خیبر دورانی صاحب آپ کو میں یہاں پر روکنا چاہوں گا، یہاں پر پلیز معذرت کے ساتھ ذرا رک جائیے، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی سوال کا جواب آپ سے ملوں گا. ویلکم بیک ٹو آور شو. ہم بات کر رہے تھے افتخار دورانی صاحب سے، اور افتخار دورانی صاحب اور دیگر مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب بھی موجود ہیں اور شعیب شاہین صاحب بھی. دورانی صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جو ہم نے ان کی گفتگو دکھائی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانبدار جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس وقت موجود ہے پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی. پنجاب کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کے پی کے حوالے سے تحفظات کیوں ہیں آخر؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں ایک گورنر ہیں جو کہ فضل الرحمان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے اس وقت پوری کابینہ کا بشمول وزیر اعلیٰ کے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے ہیں. وہ ان کی ایکچولی ایگزیکٹو اتھارٹی گورنر ایکسرسائز کر رہا ہے. اچھا، جو جتنے بھی ان کے منسٹرز ہیں، کیئر ٹیکر منسٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ان کی جو کولیجن پی ڈی ایم نے نامینیشن دی ہے، ہمارا کوئی اس میں نہیں ہے. ہاں، وزیر اعلیٰ میں بالکل اتفاق سے محمود خان کا اور اکرم دورانی کا انہوں نے بہت اچھے ایسے طریقے سے وزیر اعلیٰ نامینیٹ کیے. پرویز خٹک صاحب نے خط بھی لکھا ہوا الیکشن کمیشن کو. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی اگر آپ گورنر خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو وہ ایگزیکٹو اتھارٹی یوز کر رہے ہیں چیف منسٹر کی اور کیبنٹ کی. وہ تمام ڈے ٹو ڈے افیئرز گورنر مینج کر رہا ہے. تو جب ایک پارٹیزن گورنر آلریڈی موجود ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انتخابات میں یا جنرلی اس سے ہم بائسڈ اوپینین ان کی نہیں ہوگی یا ہمارے خلاف نہیں ہوں گے. تو ہمیں یہ کنسرن پنجاب میں بھی تھا کیونکہ پنجاب کے چیف منسٹر کے خلاف ہمارے ریزرویشن ہے، ان کے چینل کے خلاف ریزرویشن ہے، جو کیمپین انہوں نے عمران خان کے خلاف چلائی ہوئی ہے ان کی اہلیہ پہ چلائی ہوئی ہے. لیکن خیبر پختونخوا بھی اس چیز کا مرتکب ہو گیا بیکاز گورنر اپنے اختیارات جو ہے اس سے تجاوز کر رہے ہیں اور کابینہ کا اور وزیر اعلیٰ کے اختیار استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک بتایا خان صاحب نے. شعیب صاحب، کیا ایسا ممکنات میں سے ہے کہ ایک گورنر صاحب جو کہ ایک وفاق کے نمائندے کے طور پر موجود ہوتے ہیں اور ویسے ان کا ایک اختیار کوئی لحاظ سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ چیف ایگزیکٹو صوبے کا وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، بھلے وہ انٹرم سیٹ اپ کا ہی وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سویلین سپریمیسی اور ود ان دی لمٹس آف کانسٹیٹیوشن، تو ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ ہمارے جو سویلین حکمران ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈکٹیٹرشپ ان کے اندر آ جایا کرتی ہے اور جس سے اداروں کو نقصان ہوتا ہے. یہ ادارہ ہے ہی امپارشل گورنر صاحب کا، لیکن گورنر صاحب کے جو میں پچھلے کچھ دنوں سے میں خود جو بیانات سن رہا ہوں، جو ان کی پریس کانفرنسز دیکھ رہا ہوں، جو ان کی باتیں سن رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ایگزیکٹو تو ان کے ہاتھ میں ہے. اور جس طرح وہ پاورز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں یا جس طرح کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں اور وہ بھی اس انٹرم سیٹ اپ میں، تو وہ تو بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ایک
پی ڈی ایم کے ایک نمائندے کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس انٹرم سیٹ اپ میں اپنے منسٹرز بنوا کے ان کے ذریعے اس حکومت میں اپنی پاورز جو ان کی ایگزیکٹو کو استعمال کرنی ہے یہ گورنر صاحب استعمال کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو سیریمونیل اور سمبولک لیکن ایسا پاورز ممکنات ہوتی ہیں۔ میں سے کیسے ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ جب یہ حکومت کی تبدیلی ہوئی تھی اور پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جس طریقے سے حمزہ صاحب آئے تھے، اس کے بعد جو گورنر تھے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامینیٹڈ تھے، چیمہ صاحب، تو اس وقت یہ تھا کہ ان کی جانب سے ظاہر ہے کہ کئی امور میں ہم نے رکاوٹیں دیکھی تو جو انہوں نے کی تھیں، لیکن اس سے ہٹ کے باقی حکومت کیسے چلانی ہے، کیا ہونا ہے، ان کی ظاہر ہے کہ ان کا حلف میں بھی ٹائم لگ گیا تھا، لیکن باقی ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر جو بیوروکریسی ہے وہ گورنر صاحب کے تابع ہے ڈائریکٹلی کے پی میں، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے۔ وہ ہر آنے والے آقا کے سامنے جھک جاتی ہے۔ دو اداروں سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی ہے، ایک ہے پولیٹیکل جو لوگ طاقتور طبقے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ڈرتی ہے اور ان کے نیچے لگ جاتی ہے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ان بیوروکریٹس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کو مفادات پھر دیتے ہیں تو اور ان کو انڈیو فیورز دیتے ہیں تو وہ ان کے تابع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن نہیں رہا ہماری بیوروکریسی کا، ہمارے سول سروینٹس کا۔ دوسرا پرابلم اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی بیوروکریسی کو انڈیپینڈنٹ ہونے نہیں دیا، اس لیے کہ پولیٹیکل فگرز یہ چاہتے ہیں کہ ان کا استعمال ہم خود کریں۔ جب وہ ان کا استعمال اپنے مفادات کے لیے یا پولیٹیکل پرپزز کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ بیوروکریسی پھر سب سے پہلے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ وہ عوام کی یا پبلک سروینٹس نہیں رہتے، حالانکہ وہ تو پبلک کے خادم ہیں، پبلک سروینٹس ہیں، پبلک کے فنڈ سے پیسے لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پرابلم یہ آتا ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ انٹرم سیٹ اپ آئے ان کو یہ اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پوسٹنگ کریں، ٹرانسفر کریں، پروموشنیں کریں، انڈیو بینیفٹس دیں اور اپنی پسند کی جو بیوروکریسی کو لے کر آئیں۔ تو نیچرلی پھر ایگزیکٹو جو ہے یا تو وہ دیکھتی ہے انٹرم منسٹرز کی طرف یا پھر گورنر کی طرف، پھر ان میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس کی طرف پھر رخ کر جاتے ہیں۔ اور انٹرم چونکہ جو منسٹرز ہیں وہ ان کے مرہون منت ہیں جو گورنر صاحب نے لگوائے ہیں یا کسی خاص پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو لگوایا ہے، تو نیچرلی پھر وہ ان کا ٹلٹ سول سروینٹس کا یا بیوروکریسی کا ادھر ہو جاتا ہے تاکہ ان سے ان کے مفادات کا تحفظ ہو، ان کے اپنے بھی اور آپ کا نقطہ نظر آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز بڑی اس کے علاوہ بھی ہوئی، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب نے اے آر وائی کو خصوصی انٹرویو دیا، بات کی اور باقی اور بھی کافی معاملات پر انہوں نے گفتگو کی، جس پر کہا یہ جا رہا تھا مختلف جگہ پہ کہ ان کی گوشمالی بھی ہوئی ہوگی اور ان سے پوچھ گچھ بھی ہوگی کہ بھائی ایسا کیوں کہا۔ لیکن ایک چیز بڑی انہوں نے کہی انٹرسٹنگ کہ مریم نواز انہیں مستقبل قریب میں وزیر اعظم بنتی دکھائی نہیں دے رہی، تو اس کی کیا توجیہ انہوں نے پیش کی وہ ذرا ہم آپ کو پہلے سنواتے ہیں، پھر مزید اس پہ بات کریں گے۔ مریم صاحب، آپ چیف آرگنائزر ہیں جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک کی وزیر اعظم بن جائیں گی؟ مجھے تو مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی، کیونکہ حالات اس طرح 2025 میں الیکشن ہوگا اور الیکشن کے بعد اگلے 5 سال شہباز شریف صاحب کو اگر ملے تو ملک آگے جائے گا۔ چلیں جی بھٹی صاحب، ایک تو یہ کہ مریم نواز، دو پہلو ہیں اس کے، ایک تو مریم نواز ان کے مستقبل قریب میں وزیر اعظم انہیں نظر نہیں آتی، دوسرا یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے 2023، وہ کہتے ہیں 2025 میں الیکشن ہوگا اور وہ شہباز شریف صاحب کی 10 ماہ کی کارکردگی پہ بات ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال اگر ان کو ملیں گے شہباز شریف کو تو ملک بہت آگے جائے گا۔ آپ کا تجزیہ اس پہ سر؟ اچھا، ایک دو جملے پہلے سوال کے بارے میں کہ شعیب شاہین صاحب اور افتخار صاحب ذرا وہ نصابی کتابی ہو گئے۔ گورنر کے پی کے ہیں مولانا صاحب کے سمدھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے، اور چیف سیکرٹری لگایا ہے انہوں نے حسین اتفاق ہے امداد اللہ بسال کو، جو ہاؤس آف شریف کے ہاں انہوں نے بڑی بڑی اہم پوسٹوں پہ کام کیا، وہ چیف سیکرٹری کے پی لگ گئے ہیں۔ آئی جی اپنا لگا لیا ہے، وزراء ارب پتی ہیں، خیر سے سارے ہی سنا ہے، بڑے کروڑوں ارب پتی ہیں، کوئی ایک آدھ اگر نہ ہو۔ تو اب حالت یہ ہے کہ وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی ہے، نیب کے چیئرمین پی ڈی ایم کے ہیں، ڈی جی ایف آئی اے پی ڈی ایم کے ہیں، دونوں گورنرز پی ڈی ایم کے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ تو مسلم لیگ کا نامزد کرتا ہے،
اور چیف سیکرٹریز پی ڈی ایم نے لگائے ہیں, آئی جیز پی ڈی ایم نے لگائے ہیں, اور نیچے ڈی پی او تک بدل دیے ہیں. اینٹی کرپشن کے محکمے میں بھی انہوں نے اپنا لگا لیا ہے. تو اب افتخار صاحب اور زمان پارک میں اور افتخار صاحب اور عمران خان صاحب تالیاں بجائیں گے بیٹھ کے, باقی سارا کچھ انہوں نے فیلڈ سیٹ کر لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 35-40 سالوں سے ان کا یہی وتیرہ ہے زرداری صاحب اینڈ کمپنی اینڈ لاہور صاحب شریف کا, کہ اپنے اداروں کو اپنے وفاداروں سے بھر دو اور آئینی عہدوں پر بھی وفادار بٹھاؤ, اور یا خرید لو یا ڈرا لو یا پھر پھنسا لو. یہ اب آ جائیں اس انٹرویو پہ. کیپٹن صفدر صاحب کا جو خیر سے الحمدللہ انہوں نے شکر ہے کہ 2025 میں الیکشن کروا دیے ہیں, ورنہ 2030 میں وہ کہہ دیتے تو ہم نے کون سا ان کا کیا کر لینا تھا. اور شکر ہے انہوں نے یہ شہباز شریف صاحب کو دیا ہے, ورنہ جنید صفدر کو کہہ دیتے تو میں نے اور آپ نے کیا بگاڑ لینا تھا. تو گھر میں ہی رکھی انہیں وزارت عظمیٰ, اور پھر یعنی ان کا خیال ہے کہ 5 سال اور شہباز شریف, اور اس کے بعد 5 سال مریم نواز صاحبہ, اور پھر اس کے بعد 5 سال جنید صفدر صاحب, اور اس کے بعد پھر اللہ خیر تو بیڑے پار. اب بات یہ ہے کہ یہ بڑا مزے کا ایک انٹرویو ہے. اس کے یہ بھی بہت کم ڈسکس ہوا ہے کہ یہ دیا کیوں گیا. یہ ایسے نہیں ہوا. اس کے تین پہلو ہیں. ایک کہ انہوں نے بڑی کھری باتیں کی ہوں گی, سچ بولا ہوگا اور یہ دل کی بھڑاس نکالی ہوگی, حالانکہ انہوں نے آدھا سچ بولا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو ورگلایا گیا, فراڈ کیا گیا, دھوکہ ہوا. نہیں بھائی, نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کو جب فوت ہوا تو جنازہ خود پڑھایا تھا, اور نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا کہ یہ جو ہاؤس آف شریف میں رفٹ پڑا ہوا ہے شہباز شریف اینڈ فیملی اور نواز شریف اینڈ فیملی, وہ گرجے برسے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو جو ورگلایا گیا, فراڈ کیا گیا, ان سے جھوٹ بولا گیا, وہ انہوں نے کیا جو ان کے گھٹنوں کو چھوتے ملتے ہوئے. یہاں شاعر کی مراد شہباز شریف اینڈ کمپنی ہے. تو دوسرا یہ ان پر بم گرایا گیا. لیکن اس میں بھی کیپٹن صفدر صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ یہ شہباز شریف صاحب کی تربیت اسی طرح کی ہے کہ نواز شریف صاحب نے انقلابی رہنا ہے اور شہباز شریف صاحب نے مفاہمتی رہنا ہے. تیسرا یہ بڑی ایک اس کا یہ بھی پہلو ہے, تیسرا ایک بڑا اہم پہلو ہے اور یہ بڑا ڈینجرس پہلو ہے کہ یہ مسلم لیگ نون بیانیاں نہیں بنا پا رہی. دونوں ہاتھ خالی ہیں, پرفارمنس بھی نہیں, بیانیاں بھی نہیں. 5 لوگوں کو انہوں نے سارا کچھ مورد الزام ٹھہرایا ہوا ہے, جناب باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب, کھوسا صاحب, ثاقب نثار صاحب اور عمران خان صاحب. اب انہوں نے اس سے نکل نہیں پا رہے کیونکہ ایکسٹینشن تو نواز شریف صاحب نے دی. جب یہ 8 لوگ گئے سیاستدان لیگی تو انہوں نے حسین نواز کو کہا قرآن لاؤ, وہ قرآن لایا تو پھر ان پہ حلف لیا کہ یہ بات آگے نہیں جائے گی, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں. اور سارا یہ پی ڈی ایم عمران خان کو ہٹانے کا ایک تقرری جو ہے وہ سارا نواز شریف صاحب کی مرضی سے. اب وہ نواز شریف صاحب اور مریم انقلابی چونکہ اب آگے عمران خان سے بیانیاں چھیننا ہے تو وہ کیا کریں. تو کیپٹن صفدر کو ایک یہ بھی آئیڈیا ہے, میرا خیال ہے کہ لانچ کیا گیا, ان کو کہا گیا کہ سارے کچھ غلطیاں کوتاہیاں چھوڑو مسلم لیگ پہ, کہ نواز شریف معصوم ہے, نواز شریف بے خبر ہے, نواز شریف نظریاتی ہے, نواز شریف اصولی ہے, اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے, اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے, وہ بیچارہ بے خبری میں مارا گیا ہے, ان کو چھوٹے بھائی نے ان کو لوٹ لیا ہے, ان کی ایک انقلاب کو اور سارے کو, اور علیم گروپ, ترین گروپ, راجہ ریاض گروپ, سندھ ہاؤس, یہ سارا کچھ شہباز شریف نے کیا ہے. اور اب جو اب نواز شریف تو یہ ان کو دیا کہ اب ہم انقلاب لائیں گے اور وہی پرانا وہیں سے انقلاب شروع کریں گے جہاں سے ختم کیا تھا. تو یہ 3 وجہ سے کیپٹن صفدر صاحب کو لانچ کرنے کی. ٹھیک ہے, لانچ گیا لیکن کس حد تک نشانے پہ لگے یہ تو وقت ہی بتائے گا. ساتھ ہی ساتھ معاشی فرنٹ پر کیا ہو رہا ہے, آئیف کے چیلنجز کو کیا ہم پورے کر پائیں گے, کیا اس کے اثرات ہوں گے, اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ویری کوئکلی ہم بات کریں گے یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل تھی جو ہونا تھی جو ابھی تک نہیں ہوئی, اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو پیسے چاہیے معیشت چلانے کے لیے. جو فیصلہ ستمبر میں ہونا تھا وہ نہیں ہوا, اس کی وجہ سے ریمیٹنسز بند ہو گئیں, ڈالر کی جو اوپن مارکیٹ, گرے مارکیٹ اور جو انٹر بینک کی پرائز تھی اس میں کافی فرق آ گیا. لیکن اب یہ ہے کہ ابھی تک گفتگو چل رہی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی ڈسکشن ہوگا. لیکن اس کے بعد جو اسحاق ڈار صاحب نے آ کے بات کی تو 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کی بات کی گئی. اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں, پیٹرول پرائسز میں اضافے کے حوالے سے بات کی گئی. جی ایس ٹی الگ لگے گا, پی ڈی ایل الگ انکریز ہوگی, تو کیا ہوگا. تو بٹی صاحب کیا ہوگا سر؟ بھائی جان ابھی تک کیا ہوا ہے 10.25 مہینوں میں؟ آپ کو یہ بھی یاد کراتا جاؤں کہ 2 ارب 90 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں صرف ہمارے خزانے میں.
یعنی واحد اسلامی ایٹمی قوت 24 کروڑ کا ملک، 7واں 8واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک، اس جھنڈے لہرانے والا جو اسلام کا قلعہ ملک، اور 2 ارب 90 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں، اور 3 نومبر کو ہمیں یہ آئی ایم ایف کی قسط ملنی تھی جو ابھی تک نہیں ملی، اور یہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں کہ آئی کین ہینڈل آئی ایم ایف، آئی کین ہینڈل معیشت، اور اوپر بیٹھے ہوئے شہباز سپیڈ، شہباز گورننس، اور اس سے اوپر بیٹھے ہوئے الحمدللہ تجربہ کار نواز شریف صاحب. تو بے برکتی ہے، بدنیتی ہے، اور اوپر سے ان کی کریڈیبلٹی، مجھے تو لگتا ہے آئی ایم ایف کو شاید کسی نے خبر دے دی ہے کہ یہ سارے وہی ہیں جن پر کل تک مقدمے چل رہے تھے، پتہ نہیں وہ پیسے دینے سے ڈر رہے ہیں کیا. میں نے تو شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آئی ایم ایف والے آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ کابینہ میں شامل کریں، کہ 85-86 ہو گئے ہیں، ان کو بھی شامل کریں اور پھر ان کو پروٹوکول دیں، شاید یہ اس کے بعد ہمیں کوئی 4 پیسے دے دیں. یعنی آپ دیکھیں اتنی، پتہ ہے بھارت کی 77 وزیر ہیں ٹوٹل، اور ان کی ریاستیں دیکھیں، ان کا رقبہ دیکھیں، ان کی آبادی دیکھیں، ان کی معیشت دیکھیں، ان کا روپیہ دیکھیں. سر امریکہ اور برطانیہ سے کمپیریزن کرتے ہیں، ان کو دیکھ لینا، ان کو دینے نہیں، وہ تو وہاں پر دیکھ لیں، برطانیہ میں 30 سے اوپر وزیر نہیں ہیں، اور برطانیہ میں معیشت دیکھیں، وہاں کی جی ڈی پی دیکھیں. اور شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ اور حکومت کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ جیسے آئی ایم ایف، اور پھر آئی ایم ایف کے مذاکرات اب جب ہوتے دیکھا تھا کہ کس طرح خیر سے یہ ہم مسکرا رہے تھے، وہ پریشان بیٹھے تھے، لگتا ہے وہ قرضہ لینے آئے ہوئے تھے. اور آخری بات کہ ان کی کوئی قسمت ٹھیک نہیں چل رہی. یعنی وہ ہمارا دوست وہاب ریاض آیا نگران تو اس کو 6 چھکے پڑ گئے، تو الٹا ہی کام چل رہا ہے ان کا. اللہ خیر کرے، انہوں نے بیڑا. چلے ٹھیک ہے، اب ذرا مختصراً میں جواب لے لوں ذرا درانی صاحب سے. درانی صاحب، سر آپ کو کیا لگتا ہے، ایک جانب تو یہ آئی ایم ایف کا چیلنج ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ اتر پائیں گے؟ دوسرا یہ کہ وہ ایک کفایت شعاری کمیٹی نے بھی کچھ تجاویز دی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ عمل ہو پائے گا؟ دیکھیں جی، ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اپنے کیسز ختم کرانا، وہ یہ بڑے خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں. باقی ان کا مقصد ملک بچانا نہیں ہے، نہ ملک کے لیے کام کرنا. یہ 4 انہوں نے مارچ کیے، تجربے کار ٹیم آئی کہ جی ہم ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، غریب کا جینا 2 بر کر دیا. ابھی یہ جو ہے بھٹی صاحب نے بڑا صحیح فرمایا، وہ تو کہہ رہے ہیں نا 2 ارب 90 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں. اس مملکت خدا داد نے عدالت میں کہا ہمارے پاس 60 ارب روپے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے. آپ سوچیں وہ انٹرنیشنلی کیا خبر گئی ہوگی کہ ایک ملک میں الیکشن کرانے کے لیے 60 ارب روپے نہیں ہے، تو وہ ملک کی کیا حیثیت ہوگی جی، یا اس کا کیا جو ہے لیول ہے اس ملک کی گورننس کا جس میں 60 ارب روپے نہیں ہے. آئی ایم ایف ان کے کریکٹرز کو جانتا ہے، ان کی فلمیں بنی ہوئی ہیں جی. یہ جو پرنسز اینڈ پلے بوائے آصف علی زرداری پہ بنی ہوئی ہے کہ جی یہ کرپشن مافیا کا ہیڈ ہے. اسی طرح الفرڈ یا پارکلینڈ ٹو لنڈن، یہ نواز شریف کے اوپر بی بی سی کی فلم بنی ہوئی ہے، اور دنیا میں پیناما لیکس کی وجہ سے یہ پچھانے جاتے ہیں. کیا آئی ایم ایف کو یہ بات نہیں پتا؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پروفائل موجود ہوتی ہے کہ یہ پروفائل ان کا، اور یہ چوری کرتے ہیں پیسہ، پاکستان کی حکومت کا پیسہ چوری کر کے باہر جدالیں بنا رہے ہیں. تو ان کا سب سے سیریس ایشو کریڈیبلٹی اور اس کا لیجیٹیمیسی کا ہے. ان کو دنیا بھر میں کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے. یہ ہمارے پہ مسلط کر دیے کہ رجیم چینج کے تھرو اللہ میاں میں اس سے آزاد کر دے، میری دعا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی. درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بھٹی صاحب. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم کرے، کیونکہ آگے بھی حالات پاکستانی عوام کے لیے کچھ بہتر دکھائی نہیں دے رہے. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.